सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, अभी इसराइल फ़लस्तीन मामले की कशीदगी कम भी नहीं हुई कि गुज़श्ता रोज़ ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान की तरफ से किया जाने वाला ये हमला चंद रोज़ कबल हमने देखा कि 1 अप्रैल में शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमले का जवाब है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 200 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए, जबकि इसराइल ने ईरान के कई ड्रोन्स गिराने का भी दावा किया है। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद उर्दन, शाम, लेबनान और इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं और उर्दन ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि वो अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी तैयारे को मार गिराएगा। जबकि इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान का रद्द अमल ये रहा कि गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान सूरत हाल का तशवीश से जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान कई महीनों से बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान ने कहा था खित्ते में दुश्मनी को रोका जाए और गज़ा में सीज़ फायर किया जाए। ताज़ा वाक़यात सफारतकारी की नाकामी का मज़र है। दूसरी जानिब अमरीका ने भी इसराइल को साफ कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा और ना ही इसराइल का साथ देगा। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये कि ईरान इसराइल कशीदगी के असरात कहाँ तक जाएंगे? क्या दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेला जा रहा है? ये सारी सिचुएशन अपने पैनलिस्ट के सामने रखते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ नज़ीर लगारे साहब वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हैं, आपको स्पेशल थैंक्स करेंगे। ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमाद रोहेला भी वीडियो लिंक के ज़रिए आज हमारे साथ मौजूद है। तो हमारे तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। अभी जो सिचुएशन है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जनाब अमरीका की जानिब से G7 ममालिक की जो लीडरशिप है उसको कहा जा रहा है कि इस हमले का रिस्पॉन्स की दरख्वास्त की गई है। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल का इजलास भी आज 8 बजे शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं लेट्स सी इसराइल की दरख्वास्त पर कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो सारी सिचुएशन है उस पर हम तज्जिया लेते हैं अपने तज्जियाकारों का। लगारे साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। लगारे साहब, ये जो रिस्पॉन्स था ईरान की जानिब से, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसके असरात किस हद तक हो सकते हैं और क्या अब दोबारा इसराइल कोशिश करेगा फिर से जवाब देने की इसके बाद? ये सवाल किससे किया आपने? जी लगारे साहब। देखिए, बात यह है कि इसराइल पिछले 4-5 महीनों 6 महीनों से जो है वो एक अजाब बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, पूरी आलमी बिरादरी के लिए। और इसराइल ने गजा को तख्ता मश्क बना रखा है और बड़ी बड़ी जंगों में इतने अमवात नहीं हुए हैं, इतने लोग नहीं मारे गए जितने सिर्फ गजा में मारे गए हैं। और गजा में कैजुअलिटीज हमारी बहुत से इलाकाई जंगों, बहुत से मुल्कों के दरमियान हो रही जंगों में भी इतने लोग नहीं मारे गए जितने इसराइल ने गजा में और फ़लस्तीनियों की बस्तियों पर बम गिराकर और उनकी आबादियों को तबाह करके जितने अपराध को शहीद किया है उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा, उसके बाद जो पहली कार्रवाई ये थी कि उसने ईरान के सफारत खाने में जाकर अटैक किया और उस अटैक का ज़ाहिर है अगर ईरान खामोश होकर बैठ जाए तो इसका मतलब है कि एक और हमला भी तैयार समझा जाए। तो ईरान का दिफाई निज़ाम जो है वो बहुत मजबूत है और हमें उनके जो पासदारान इनकलाब हैं उनके जज्बे का भी अंदाज़ा है। हमें वहाँ की फ़ौज के जज्बे का भी अंदाज़ा है कि वो किस तरह से लड़ने की सलाहियत रखती है। और उसने जब भी कोई ऐसी कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है तो उसने भरपूर जवाब दिया है। और ये जवाब जो था वो ईरान की तरफ से इसराइल ने जो जारहाना हिकमत अमली की थी। और सबसे बड़ी बात ये कि एक सफारत खाने पर अटैक किया। सफारत खाने दुनिया भर में मामूल समझे जाते हैं, महफूज समझे जाते हैं, उनको अमन की जगह समझा जाता है। वहाँ पर अटैक करना तो चैलेंज करने वाली बात होती है और उसका जवाब दिया ईरान ने। और ईरान का जो ड्रोन सिस्टम है उसको भी मैंने खुद देखा हुआ है और उनके मिसाइल सिस्टम को भी देखा हुआ है और उसने जवाब दिया है हमले का। और ये बाकायदा जंग का आगाज नहीं किया है। और अगर खुदा न खास्ता जंग दोनों मुल्कों के दरमियान छिड़ जाती, और अभी तक तो नहीं छिड़ी है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक होती है, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो अंदाज़ा है कि दोनों मुल्कों के पास भारी असलाह मौजूद है और वो उसकी तबाहकारियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी
اور جنگ سے ساری دنیا کو مل کر گریز کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ غزہ پر اور فلسطین کے اوپر جو بمباری کر رہا ہے اور تباہی پھیلا رہا ہے اس کو روکے. یہ عالمی برادری اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. لیکن حارث نواز صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ جو پرووکیٹو ایکٹس کیے ہیں، بیسکلی یہ جو ویسٹرن اٹینشن کم ان کو مل رہی تھی، اب جہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل پر ایک دباؤ آ چکا ہوا تھا. یو ایس نے بھی جو ابھی ہم نے دیکھا تھا حالیہ جو بائیڈن صاحب کا رابطہ ہوا ان کے ساتھ، نیتنیاہو کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ مزید اس میں جو ساری سچویشن ہے اس میں حصے دار نہیں بن سکتا. تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن اٹینشن اور یو ایس کی اٹینشن لینے کے لیے یہ سارا ایکٹ کیا گیا، یہ گیم پلے کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور کیا اس میں کامیاب ہو جائے گا اسرائیل مزید؟ دیکھیں آمنہ، بات یہ ہے کہ مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل has become a rogue state، اور جس طریقے سے پیلسٹائن میں انہوں نے غزہ میں جو بمباری کی ہے، نہتے مظلوم لوگوں کو جس طریقے سے موت کی غرض اٹھا 33,000 اور 15,000 کے قریب ایسٹیمیٹڈ ہے کہ ملبے کے تلے ابھی بھی دبے ہیں. سی دا پلائٹ آف دوز پیپلز. اور اس کے بعد پھر ایک انابیٹڈ آپ جا کے ایک سیریا کے اندر ایک کونسلیٹ کے کوئی انٹرنیشنل چارٹر کے بھی خلاف ہے، آپ وہاں جو کونسلیٹ کو تباہ کر دیتے ہیں اور دا ہول ورلڈ کوئی کنڈیم نہیں کرتی ہے. حیرانی یہ ہے کہ یہ اب دوغلی پالیسی دیکھیں نا کہ آپ نہ یورپ نہ امریکہ نہ کسی اور ملک نے اس کو کنڈیم کیا کہ آپ نے جو ایک انٹرنیشنل نارمس کو آپ نے دبایا وہ آپ نے کیا. اور ادھر جب اسرائیل ایران اٹیک کرتا ہے تو آپ دنیا کنڈیم کر رہی ہے، تشویش کے ساتھ کر رہی ہے. تشویش تو چلیں ٹھیک ہے کہ اٹ میں ایسکلیٹ، لیکن آپ کم از کم کنڈیم کر رہے ہیں ایران کو اور اسرائیل کو آپ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ایران نے حملہ کیا اور اس نے 99% اسرائیلیز کہتے ہیں نہیں ٹارگیٹ وہ نہیں پہنچ سکے. دیٹ مینس کہ دیر اٹیک از فیل ان یور ٹرم، دین ریلیکس، ڈونٹ فردر ایسکلیٹ تاکہ آئندہ کے لیے امن ہو سکے. ایران نے کلیئر کہہ دیا کہ ہم نے اپنے اہداف پورے کر لیے اور ہم اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیں گے انلیس اسرائیل ریئیکٹ کرتا ہے اور ہمارے نقصان کو چل، پھر وی ہیو آل دا رائٹ ٹو اٹیک. امریکہ نے بڑا کلیئر کہہ دیا جی کہ ہم آپ کو اٹیک فزیکل نہیں جائیں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے. اس لیے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی اور اسلامک وال، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اسلامک بلاک OIC کہاں سویا ہوا ہے، کیا مسئلہ آتا ہے. 50,000 کے قریب آپ نے فلسطین کو مروا دیا، آپ نے ایک زبان نہیں کھول سکے، آپ اتنے ڈرتے ہیں. دس شوز دا امپورٹنس آف آرم فورسز آف اسرائیل. لائکوائز میں کہتا ہوں خدا کا شکر کریں کہ پاکستان کی مسلح فوج اور آرم فورسز بہت اسٹرانگ ہے، اور یہ دنیا کو پتہ ہے کہ ایک نیوکلیر پاور ہے، ایک اسلامک ملک ہے اور لڑاکا فوج ہے. اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں یہ ہماری لیسن ہے کہ اپنے ملک کے جوان کو فوج سے کھڑے ہوں. آپ اس اینمی کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں، لڑائی کرنا چاہتے فوج اور عوام کے درمیان میں، اور دنیا کو ڈیٹرنس ہے اس کا. عراق، لیبیا، سیریا آپ دیکھ لیں کیسے فوج ختم ہوئی اور کس طریقے سے قبضے کر لیے. اس وقت ضرورت ہے یونائٹڈ نیشن کے یہ جو ایران گیا یونائٹڈ نیشن میں، یہ کوئی وہ لڑائی بند کرنے کے لیے گیا، وہ کہہ رہا ہے پاکستان نے ایران کو دہشت گرد قرار دیا جائے. اس نظریے سے کیا وہ ہر سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. وہ ایک اور چاہتا ہے کہ اسرائیل فل اٹیک کرے اور اس کے بعد سک-ان کرے امریکہ کو تاکہ ایران کے ملٹری ٹارگیٹس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ایران چاہتا ہے کہ سلو وار ہو، بلیڈ کرے ان کے ایران کے سورسز کو، یہ اسرائیل کے سورسز کو، اور جو امریکن سپورٹ آ رہی ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کیسے لڑائی لڑ جاتی ہے. بٹ دا اونلی تھنگ از کہ ریسٹرین. پاکستان کی رسپانس بی ویری میئر اینڈ رائٹ. تشویش کا اظہار ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہیں کہہ دی کہ آپ آئیں اس مسئلے کو حل. بالکل ٹھیک ہے. تو ظاہر شاہ شیراز صاحب، یہ جو سلامتی کونسل کا فوری طور پہ اسرائیل کی ریکویسٹ پہ اب ہم نے دیکھا کہ اجلاس کال کر لیا گیا، سمن کر لیا گیا، اب اس سے کچھ نکلے گا؟ کیونکہ ایران کا جو اس پہ موقف ہے آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر، اس کے مطابق انہوں نے اپنے حق کے دفاع جو رائٹ ہے اس کو یوز کیا ہے. تو اب اس میں ہوگا کیا اس اجلاس میں؟ دیکھیں میرے خیال میں جو بغیر صاحب نے کہا اور اس سے پہلے لغاری صاحب نے کہا، لیکن ایک جو میں سے اتفاق کرتا ہوں کہ شاید اس وقت اسکلیشن
किसी के हक में भी बेहतर नहीं होगी। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त शायद वो सिचुएशन नहीं है जो कि इराक वार के अंदर थी, जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पैदा करने के लिए तमाम कोलिशन इकट्ठी हुई, इसमें इस्लामी ममालिक ने भी जो है साथ दिया, फंडिंग भी की, पैसे भी दिए। फिर आप देखें हम ये समझते हैं कि शायद सीरियन वॉर भी नहीं है जिसके अंदर उन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से सीरिया को टारगेट किया। साथ साथ अगर आप जाएं अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान के अंदर भी एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, कोलिशन ट्रूप्स और ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने की। लेकिन देखिए प्रॉक्सी वॉर्स अमेरिका और उसके इत्तेहादी तमाम दुनिया के अंदर लड़ते आ रहे हैं, और अभी भी बार बार जब हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं, और यूएन या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मैं तो बिल्कुल ओपनली कहूँगा कि वो एक पपेट इदारे हैं जो कि हॉस्टेज हैं to the benefits are to the interest of some countries, और इसमें अमेरिका बिल्कुल टॉप पे है। और हम नहीं समझते कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी तरीके से फलस्तीनियन की या गजा के अंदर जो जेनोसाइड है मुसलमानों का उसको रोक सकी है। दूसरा देखें, इस वक्त अगर तमाम दुनिया प्रोटेक्ट कर रही है इसराइल को, तो बदकिस्मती है कि जैसे कि ब्रिगेड साहब ने कहा कि हमारी जो OIC कंट्रीज है वो कहाँ सोए हुए हैं। अगर नाम लिया जाए तो सऊदी अरेबियन इस वक्त बड़े अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी आपके जो अरब ममालिक है, UAE है, दूसरे ऐसे ममालिक जो कि बड़े क्लोज टाइज हैं अमेरिका के साथ भी, फाइनेंशियल भी है, दूसरे भी हैं, कतर को देख लें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त एक मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ती है तो इस दफ़ा अमेरिका को शायद वो लिवरेज हासिल नहीं होगा कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अंदर वो ईरान के ऊपर हमला करेगा, या वो तमाम लोगों को मिला के किसी तरीके से जाके शायद ये एक बिल्डअप करने की कोशिश करे नैरेटिव के ईरानियन न्यूक्स जो है वो इसराइल को सबोटाज कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त हमारे OIC के ममालिक खासतौर पर जो बार बार, जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा कि पाकिस्तान की फौज शायद बड़ी ताकतवर है, बिल्कुल ताकतवर है, और हम तो अपने अवाम तो उसके साथ होंगे, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल अब वो वारफेयर नहीं है। अब आप देखें दुनिया के तमाम ममालिक जो कि उनका एक इंटरेस्ट है, और आप इन तीन दहाइयों के अंदर जितना मुसलमान ममालिक के अंदर कत्लेआम कराया गया अमरीकी सदूर के कहने पे, चाहे वो बिल क्लिंटन था, बुश था, ओबामा था, अभी बाइडन है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, इराक के अंदर क्या हुआ, सीरिया के अंदर क्या हुआ, अब तो मेरे ख्याल में टाइम ये हो गया है कि अब इस्लामी ममालिक को सोचना चाहिए कि उनका अपना ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, उनके अपने इंटरेस्ट कौन से होने चाहिए। हम रिलीजियस बेसिस के ऊपर ये बात नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें शायद ये जितनी जंग है वो इस्लाम के खिलाफ है। दूसरा अभी देखिए हालिया रिपोर्ट्स आपने देखी, ब्रिगेड साहब शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें, कि ISS को किस तरीके से US और कोलिशन ट्रूप्स ने अपने हेलीकॉप्टर्स में लाके अफगानिस्तान के अंदर डाला कि वहां पे एक प्रॉक्सी वार लड़ी जाए। तो मेरे ख्याल में ग्लोबल इन्वायरमेंट बड़ा बदलता जा रहा है। अब तमाम जो इस्लामी मुल्क हैं उन्हें सोचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से चुन के अगर उनको खत्म किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि शायद ईरान भी सस्टेन कर सकेगा, चाहे पाकिस्तान भी सस्टेन नहीं कर सकेगा। अगर ये हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कब आते हैं, तो हम जॉइंट कोलिशन। ठीक, ऑलराइट, हमाद की तरफ चलते हैं। हमाद, एक तो जस्टिफाइड रिस्पांस फ्रॉम ईरान की जानिब से एक आ गया, अब वो कह रहे हैं कि रिटेलिएट तो हो गया, अब वार्न कर रहे हैं कि इजराइल आगे रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि फिर हम हेजिटेट नहीं करेंगे किसी भी हद तक जाने में। आप क्या समझ रहे हैं कहाँ तक ये मामला जाएगा, और इसमें UN सलामती काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है वो किस हद तक किरदार निभा सकता है? इंटरनेशनल एफर्ट्स आपको क्या दिख रही हैं सारी सिचुएशन में? इंटरनेशनल एफर्ट्स तो उतनी फ्रूटफुल होंगी जितनी गाजा की दफा हुई। मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कोई हट के कोई इसका अंजाम रिजल्ट सामने आएगा, या कोई ज्यादा लोग आवाज उठाएंगे इंटरनेशनल। जैसा पहले हुआ है, जैसा होता आया है, वैसा ही मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली वैसा ही होगा। दूसरी बात कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, इसको समझने के लिए ये देखने की भी जरूरत है कि मामला आया कहाँ से है। ये बहुत पुराना इशू है। बेशक इसराइल और ईरान की कोई बॉर्डर्स आपस में शेयर नहीं करते, इनका कोई जैसे पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, इनका कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का है, लेकिन फिर भी नजरियाती तौर पे ये दोनों ममालिक मुख्तलिफ महाजों पे रहे हैं, कभी भी इकट्ठे नहीं हुए, सिवाय पहलवी साहब की रजीम जो थी उस दौरान कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस हमें नजर आता है, लेकिन उनकी रजीम के साथ ही ये अलायंस भी खत्म हो जाता है। और अभी ये बात भी दुरुस्त है कि ये पहली बार है कि ये दोनों ममालिक आमने सामने वॉर्स में डायरेक्टली आए हैं, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये शेडो वॉर की बाज़गश्त इस खित्ते में बहुत पुरानी है, और इस वक्त इसकी परवरिश बहुत अरसे से कर रहा था। हमें नजर आ रहा था कि ये वक्त आज नहीं तो कल आएगा। अब ये बाज़गश्त आप सीरिया में जो इसराइल मिलिट्री कैंपेन्स रन करता रहा है उसकी सूरत में आप देखें, जिसको वहाँ के स्ट्रेटेजिस्ट वॉर बिटवीन द वॉर्स कहते रहे हैं, या फिर आप देखें कि ये जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते रहे हैं इसराइल के ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर, ईरान के मिलिट्री एसेट्स के ऊपर, उनके एनर्जी एसेट्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो भी वक्तन फवक्तन होते रहे। और समुद्री इलाकों में, समुद्रों के अंदर हम देखें, साइबर स्पेस में देखें, तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं।
ایران بھی نظریاتی طور پہ ہر اس محاذ کے ساتھ رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف رہا ہے، خواہ وہ یوتھیز کا ہو یمن کے یا حزب اللہ کا ہو لبنان کے، وہ ہر اس جگہ پہ کھڑا رہا ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف تھا. خاص طور پہ 7 اکتوبر کو جو معاملہ ہوا جو حماس کی طرف سے کیا گیا اس کو بھی اس نے سپورٹ کیا. تو دونوں ممالک کبھی بھی they've never seen in similar direction کبھی بھی. تو یہ چیز ہونی تھی. اس وقت جو سچویشن ہے جو دماسکس میں حملہ کیا گیا وہ حملہ ایران کی سالمیت کے اوپر تھا. آپ سب نے بالکل درست کہا ہے کہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ایمبیسیز ہیں وہ اس ملک کی جو ہے ٹیریٹری سمجھی جاتی ہیں اور وہاں پر حملہ کیا جانا اس ملک کے اوپر حملہ کیا جانا ہے. اور ایسی صورتحال میں ایران کے پاس، ایران کی حکومت کے پاس اور کوئی رستہ بچا نہیں تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. جو چیز انہوں نے کی ہے وہ UN چارٹرز کے مطابق ہے اور انٹرنیشنل لاز کے بھی عین مطابق ہے. اور مزید یہ چیز بتانی چاہیے کہ بڑا کیلکولیٹڈ حملہ تھا، اس کے اندر سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. یہ اسرائیل کے جو ڈیفنس فورسز کے اسپوکس پرسن ہے ڈینیل پرابلی ان کا نام تھا، انہوں نے بھی اس چیز کو ایگری کیا کہ کوئی کیجوالٹیز نہیں ہوئی. ایک بچی کو زخمی ہوئی ہے 10 سالہ، جو اس کے اوپر میرے خیال سے ہر طرف کہ کوئی بھی بچہ زخمی ہو تو وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن کئی سینکڑوں بچے جو آپ غازہ میں مار رہے ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اب کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ وار آگے جاتی ہے تو اس کا خطے کے امن کو تو ضرور نقصان پہنچے گا، امن و سلامتی کو نقصان پہنچے گا. جو جیو پولیٹکس ہے وہ ویسے بھی بہت چینج ہو جائے گی، خاص طور پہ پاکستان کے لیے. پاکستان پلیئرز جو ہم دیکھ رہے تھے اسرائیل جنگ سے تھوڑا دور ہو رہے تھے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز ہیں خاص طور پہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ سے ان کی اٹینشن گریب کر لی ہے اسرائیل نے اس معاملے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ آلریڈی ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو رہے ہیں. وہ کسی بھی چیز میں انہوں نے ان کو ڈائریکٹلی کبھی روکنے کی بھی نہیں کوشش کی. تو میرا نہیں خیال کہ سچ کوئی ڈسٹنس اتنا ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے. میرے خیال سے جو زیادہ ایشو ہمارے لیے ہے وہ فیول ہے. اگر سوئس کینال کے اوپر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو فیول کی ڈسرپشن ہوتی ہے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق $100 پر بیرل تک اس کی پرائس جا سکتی ہے. ہمارے معاشی حالات میں ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بھی اس حوالے سے ٹیک ایران کا موقف بڑا سخت ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے اگر مزید آگے سے اسرائیل کی جانب سے رسپونڈ کیا جاتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی فضائی حدود دینے سے باز رہیں، گریز کریں، ورنہ معاملات ادھر بھی خراب ہو سکتے ہیں. یہ ایران کی جانب سے رد عمل ہے. پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. مزید بھی ہمارے پاس سٹوریز ہیں ناظرین، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی زیر قیادت اپوزیشن اتحاد جو کہ 6 پارٹیز کا ایک الائنس بنا ہے، حکومت کے خلاف انہوں نے اپنا پہلا جلسہ بلوچستان کے شہر پشین سے ان کا آغاز کر دیا ہے، جس میں اپوزیشن کی جانب سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے قرارداد پیش کی گئی، جس میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نتائج کے خلاف یہ جو 6 جماعتی اتحاد قائم کیا گیا ہے اور محمود خان اچکزئی تحفظ آئین پاکستان تحریک کے سربراہ اس کو لیڈ کریں گے. جلسے میں حکومت ہی نہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ ایک الائنس ان سے بھی بن جائے. اس حوالے سے ہم نے دیکھی کچھ ماضی میں، حالیہ ماضی قریب میں اگر بات کریں تو اس میں ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. اس پر جناب نعرے بازی کی گئی کارکنان کی جانب سے، جس پر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت نے شرکا کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ نعرے نہ لگائیں، دراصل ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری نے ریاکٹ کی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا اپوزیشن کی تحریک شروع ہوتے ہی ناکام ہو گئی ہے. اپوزیشن جماعتوں کا ناکام جلسہ کرسی کے حصول کی کوشش ہے. اپوزیشن کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کے علاوہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت تو چل رہی ہے، لیکن جب وہ نعرے بازی ہوئی تو اس پر ریاکشن آیا ہے. JUIFA کے اسپوکس پرسن اسلم غوری صاحب کی جانب سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. یہ پی ٹی آئی کا منافقانہ رویہ ہے. ایک جانب ہم سے بات کرتے ہیں، دوسری جانب اپنے جلسے میں نعرے بازی بھی کروائی جا رہی ہے. اب جناب اپنے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اپوزیشن کا الائنس بنا ہے، ان کے بیسیکلی مقاصد کیا ہیں اور کیا یہ مقاصد حاصل کر سکیں گے؟ صرف ٹف ٹائم دینا ہے یا پھر یہ حکومت گرانے جا رہے ہیں؟ دوسرا، مولانا اس ساری سچویشن کے بعد کیا اس تحریک کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ کیونکہ بات چیت تو چل رہی ہے. تو اس سوال کا جواب آغاز کرتی ہوں. شاہ صاحب آپ سے، کیا دیکھ رہے ہیں ابھی؟
دیکھیے کل بھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں اپوزیشن جماعتوں کو ملک، آئین اور ملک کے اندر عوام کے مسائل کا اس وقت ادراک ہوتا ہے جب وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت سے باہر ہوتے ہیں، اور اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں شاید کر رہی ہیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. یہ تو ایک رخ ہوا. دوسرا یہ بات بھی ہمیں نظر سامنے رکھنی چاہیے کہ اس وقت جس اسٹریٹجی کے ساتھ پی ٹی آئی اور دوسری جو جماعتیں ہیں، شاید وہ ڈسگنٹل جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ فارم 45 والی یہ جو حکومت ہے اور فارم 47 والی جو اس وقت حکومت بنی گئی ہے اس کے خلاف جو ہے ان کا ایک جو ہے وہ یہ ایک اسٹرگل ہے. اور اسٹرگل آبویسلی وہ بار بار یہی بات کریں کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل، آپ جو بھی اس کو کہیں، ساتھ جو باقی جماعتیں وہ بھی بار بار یہی بات کر رہی ہیں. دیکھیں ایک دلچسپ صورتحال اس وقت 2024 کے الیکشن میں یہ ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں، جو ہارے ہیں وہ تو ویسے بھی کمپلین کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی اسٹرگل کیا ہے. اسٹرگل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اپوزیشن جماعت یا پاکستان کی ہر سیاسی جماعت صرف اور صرف اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی اقتدار میں آنا چاہتی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا اگر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں اپوزیشن میں تھیں، ان کی یہ کوشش تھی کہ جمہوری حکومت کو گرایا جائے. انہوں نے شاید جس طریقے سے بھی کہہ دیں ان ہاؤس چینج لایا یا اس کو غلط کہیں یا ٹھیک کہیں، وہ انہوں نے کیا. اب شاید یہ جو کولیشن ہے وہ بھی اس بات پہ جو ہے وہ سٹریس کر رہی ہے کہ اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں تو انہوں نے 80 سیٹیں پہلے جیتی ہوئی ہیں، خواتین کی سیٹیں بھی ان کو ملنی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے جو ہماری بات ہوتی ہے بہت حد تک جو پی ٹی آئی یا دوسرے جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں، ان کا یہی خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں 15-16 مہینے کے اندر ان کے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور شاید ایک ان ہاؤس چینج آئے گی اور وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. آخری جو مولانا صاحب کی آپ نے بات کی، میرے خیال میں مولانا صاحب ایک کافی زیادہ جو ہے وہ سیسنڈ پولیٹیشین ہے، اور اس وقت وہ بڑے جو ہے وہ ٹیکنیکلی اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں. اور زیادہ تر آپ دیکھیں ان کا غصہ ہے زرداری صاحب کے اوپر، اور ان کے پروٹیسٹ کا زیادہ فوکس وہ بار بار کہتے ہیں کہ جب ہم سندھ سے پروٹیسٹ کا جو ہے وہ شروعات کریں گے. ریزن آبویسلی یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے، ان کا شاید خواہش تھی کہ انہیں صدر بنایا جائے. باقی بھی جو ان سے وعدے کیے گئے شاید جے یو آئی ایف کو پرفارم نہیں کر سکی. اس وقت مولانا صاحب ضرور اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر انہی کی پارٹی کا ہے، اور شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ کچھ مزید برات لیں زرداری صاحب سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب جو ہے اتنی جلدی یا ان کے سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا. اگر وقت آئے گا تو شاید وہ کسی بھی سائڈ پہ جا سکتے ہیں، صرف اور صرف انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کو جو ہے وہ سامنے رکھنا. لغاری صاحب ویسے سوٹ کیا کرتا ہے مولانا صاحب کو؟ سولو فلائٹ سوٹ کرتی ہے یا یہ جو الائنس ہے، یہ جو الائنس 6 جماعتوں کا بنا ہے، اس کو جوائن کرنا؟ دوسرا اگین اس جو الائنس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کا مستقبل ٹف ٹائم کس حد تک دیں گے؟ اور کیا یہ الائنس جو ہے یہ گورنمنٹ گرانے کے لیے بنا ہے یا صرف یہ ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ اچھا، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے بادیو نظر میں. مجھے بادیو نظر میں یہ الائنس جو ہے کوئی زیادہ چلتا نہیں دکھائی محسوس نہیں ہوتا ہے. اور اس الائنس کے کوئی جو ارکان ہیں وہ بھی کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہیں. ہمیں جو توقعات تھیں وہ ویسی پوری نہیں ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اپنا حلقہ پشین سے جیتے ہیں. انہوں نے پشین میں ہی جلسے کو پرپوز شاید کیا ہو، اور سب وہاں جمع ہوئے ہیں کہ مولانا وہاں اجتماع بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اس سے پہلے ایک تنازع ہو گیا ہے. اور مولانا ہمیشہ سیاست میں بلوچستان میں وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے مد مقابل ہوتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں جو بھی پارٹی طاقتور ہو اس کے سامنے مد مقابل ہوتے ہیں. تو دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، نہ محمود خانہ چکزئی کے ساتھ اور نہ ہی یہاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. بہرحال مولانا بہت سوچ سمجھ کر پتے کھیلیں گے، جیسے کہا ہے ہمارے ظاہر شاہ صاحب نے. مولانا کے مفادات جو بھی ہوں اور ان کے سیاسی مقاصد جو بھی ہوں، مگر وہ اپنے کارڈز کھیلنے میں اور اپنی تحریک کا حصہ بننے میں وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ انہیں کیا حاصل ہوگا. سندھ اپنا ملک کا صدر بننے کے لیے اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو صدر بنانے کے لیے پرپوز کیا ہوا تھا، مگر خیال میں ان کے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر ہے نہیں جو صدر اور وزیر اعظم کے منصب تک انہیں پہنچا سکے. وہ اس جگہ نہیں ہوں گے. وہ ایک بڑا کھیل ضرور کھیلتے ہیں کہ مولانا اپنا نواب زادہ نصر اللہ خان کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے کنگ میکر کا یا اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے کا، تو وہ ضرور ایسا کر رہے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج جو کچھ بھی ہوں. اصل میں کہتا رہا ہوں کہ وہ ہارے ہیں خیبر پختونخوا میں اور نہ جیتے ہیں بلوچستان میں، اور احتجاج کرنے سندھ میں آ رہے ہیں. تو دیکھتے یہ ہیں کہ سندھ میں جب آتے ہیں تو باقی
پارٹیاں ان کے ساتھ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں, اور مولانا سندھ میں کیا وہ اپنا ان کا ایک تو یہ کہ اسٹیک کیا ہے, وہ ہمیں پہلے تو یہ تو بتائیں نا کہ ان کا کیا اسٹیک ہے اور کون سی ان کی سیٹیں جو ہیں وہ, تاکہ ٹھیک ہے حماد, ابھی جو ساری سچویشن ہے, ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خود انڈر کرٹیسزم ہے اس وقت, کیونکہ ان کے جو اپنے اندرونی اختلافات ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے سیاست کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایوان میں تو وہ ٹف ٹائم دے نہیں پا رہے, تو تحریک کو کیسے وہ چلائیں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی یہ آغاز ہے تحریک کا, آگے جا کے سچویشن کچھ زیادہ یہ تحریک زور پکڑے گی, کتنی اسٹرانگ ہو جائے گی, اور مقاصد آپ کیا دیکھ رہے ہیں بیسکلی اس کے, حاصل وصول کیا ہوگا؟ مقاصد تو شاید ابھی نام کے علاوہ اور چیز تو کوئی کلیئر ہوئی نہیں کہ آئین کا تحفظ مانگتے ہیں, لیکن کیسے مانگتے ہیں یہ ابھی تک نہیں بتایا. باقی جو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے میرے دونوں سینئرز, میں ان دونوں کی بات سے ایگری کروں گا, اس میں تھوڑا سا ایڈیشن ضرور کروں گا, شاید بات تھوڑی مختلف ہو جائے اس سے. بالکل وہ بہت زیرک سیاستدان ہے فضل الرحمان صاحب, لیکن اور بہت اسمارٹلی اپنے کارڈ پلے کرتے رہے ہیں اور کریں گے, اور پاور پالیٹکس میں امپورٹنٹ پلیئر رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے شاید وقت کچھ زیادہ لگا رہے ہیں اس بار. ان کو اب کوئی ایک رستہ چن لینا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں طرف روابط بھی برقرار رکھیں اور دونوں میں سے ایک سے بھی اپنا وعدہ وفا نہ کریں. اگر اس طریقے سے ہی معاملات چلیں گے تو ہو سکتا ہے جیسے ابھی اپوزیشن ابھی یہاں نعرے لگے ہیں, کل کو حکومتی بینچز میں سے بھی کچھ لوگ یہی رائے ان کے بارے میں دینا شروع کر دیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یو کین ناٹ بلو ہاٹ اینڈ کولڈ وینڈ ان دا سیم بریتھ. آپ کو کسی نہ کسی طرف کھڑا ہونا پڑے. اور باقی جہاں تک ان نعروں کا مزید سوال ہے, تو میرے خیال سے یہ نعرے جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے شاید, کہ جب تک ان کے ساتھ رہو گے تو پاک صاف ہو, جب ان کے ساتھ بات نہیں کرو گے یا ساتھ نہیں رہو گے تو پھر تمہارے خلاف وہی پرانی سیاست ہم اپنائیں گے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ نعرے جو ہیں یہ شاید سنائے فضل الرحمان لگائے فضل الرحمان صاحب کے لیے گئے, لیکن شاید سنائے اچکزئی صاحب کو گئے, کیونکہ وہ بالکل ساتھ کھڑے تھے جب یہ نعرے لگ رہے تھے. اور جب انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے بارے میں نعرے نہ لگاؤ کیونکہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, شاید یہ ایک سائلنٹ میسج تھا اچکزئی صاحب کو, کیونکہ بڑا ایک معنی خیز مسکراہٹ بھی اس پہ ہنسے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. باقی طلال چودھری صاحب کا جو اس کے بارے میں ریئیکشن ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ابھی تک جیسا آپ نے پہلے پوچھا آبجیکٹیوز کیا ہے, آبجیکٹیوز تو کسی کو بھی نہیں پتا, شاید اس تحریک کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ٹینجبل گولز کیا ہیں, کوئی کی پرفارمنس انڈیکیٹر کوئی ایسے کوئی 14 نکاتی انہوں نے ایجنڈا کوئی دیا ہے 7 نکاتی جس سے پتا چل سکے, صرف نام سامنے ہے. تو اگر نام کی حد تک ہی بات ہے تو پھر طلال صاحب کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ آئین کی پاسداری ہو, یا وہ اپنے مخالفین کی طرح سوچنے لگ گئے ہیں کہ آئین از اونلی اے پیس آف پیپر؟ تو انہیں تو چاہیے ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آئین کی تحفظ کس طریقے سے چاہتے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ یقینی بنائیں. ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آئین کے تحفظ میں کیا یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کا الیکشن ہے صوبے میں وہ کب ہونا چاہیے. ان سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ کیا ان سے یہ بات یہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے اندر کہ یہ جو آپ نے پروپوز کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس کر دی جائے جس کے تھرو سارے پولیٹیکل پرزنرز کو باہر نکالا جائے, تو آئین کی کون سی شک ہے جو کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے ریزولوشن کے تھرو عدالتی مقدمات ختم ہو جائیں گے؟ ان سے یہ چیزیں پوچھنی چاہیے بجائے اس کے کہ خوشی منائی جائے کہ یہ ناکام ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ذوالفقار صاحب شکریہ. ذوالفقار صاحب یہ ساری سچویشن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے, پشین میں تحریک کا آغاز کیا گیا ہے. پہلے تو بات یہ کہ جلسہ کس طرح کا تھا, آپ نے کیا دیکھا, کیا وٹنس کیا, اگر آپ وہاں پہ جلسے میں موجود تھے کیا اطلاعات ہیں, اور کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک آگے جا کے کامیاب ہوگی؟ دیکھیں جلسے میں زیادہ تر تو تعداد پشتونخوا ملی پارٹی کے کارکنوں کی تھی, اس لیے کہ محمود خان صاحب ہر سال بلکہ سال میں 2 مرتبہ ہر عید کے بعد وہ جلسہ کرتے ہیں. 4تھے 5ویں دن وہ جلسہ کرتے ہیں, اپنے پارٹی کے لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں. اور یہ جلسہ بھی اس عید کے بعد فوراً عید کے بعد تھا, تو لوگوں کا جوش و خروش تھا. اس میں پی ٹی آئی کے بھی کارکن ضرور تھے اس میں, اور 2 ہی پارٹی کے تھے. اس کے علاوہ تو اور پارٹی کوئی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے, اور یہاں بلوچستان نیشنل پارٹی پشین میں کوئی نہیں ہے, پشتون ایریاز میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, پاکٹ نہیں ہے. البتہ انہوں نے آغاز تو کیا یہاں سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تحریک ان کو فوری طور پر جب اتنی مشکلات آئی تھی, انہوں نے آئین کی تحفظ کے لیے یہ پہلے کیوں سٹارٹ کیا؟ آج شاید وہ دیکھ رہے ہیں میرے اپنے خیال میں کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کے جن کے اسٹریٹ پاور ہے, جیسے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک
सेक्रेटेरियन एक वो है, आप जो आपके शिया बेस्ड पार्टीज हैं, MWM जो है वो, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और या एथनिक जो ग्रुप्स हैं जिनके बलूचिस्तान में पॉकेट्स हैं और वो उसकी पावर भी उनके पास है, प्रोविंशियल कैपिटल में वो हड़ताल भी करवा सकते हैं, बंद भी करवा सकते हैं। ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्चिम मिलियम पार्टी, तो वो इन पार्टियों को साथ मिलाकर, और कल जैसे उसमें एक क्लिप चला है शेर अफजल मरवत का कि जिसमें नारे लग रहे थे डीजल के, मौलाना डीजल डीजल, तो उन्होंने फौरन खामोश कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये बात ना करो, बातचीत हमारी जारी है उनके साथ। तो ऐसा लगता है कि उनको भी वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर मौलाना फजलुर रहमान उनका साथ देते हैं, साथ देते, ये है कि कुछ थोड़ा बहुत इनको ये मोमेंटम गेन करेंगे। अगर वो इनका साथ नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत लॉन्ग रन कोई कुछ कर सके। अभी तो फिलहाल कोई मुझे गवर्नमेंट को कोई मेरे एतबार से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो उन्होंने अब उसका वो किया। लेकिन आपको क्या लगता है जुल्फिकार साहब, मौलाना साहब के लिए सूटेबल क्या होगा अब सारी सिचुएशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए? सोलो फ्लाइट उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी, या फिर अपनी रेलेवेंस रखने के लिए इन 6 पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए? मौलाना की मेरे ख्याल बातचीत चल रही है, उनको सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से पैगाम गए हैं, और उनके जो लोग हैं उनकी टीम है, उन्होंने इनको एंगेज किया हुआ है। और इसके PML नून के जो हेड हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी टीम ने भी उनको अप्रोच किया हुआ है, उनको एंगेज किया हुआ है कि वो किसी ऐसी तरफ ना जाएं, और अगर वो नहीं जाते हैं और उनको वो न्यूट्रल भी रखते हैं तो गवर्नमेंट का तो मामला हल हो जाता है ना। जी ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। इस हवाले से हमारे पैनलिस्ट की राय आ चुकी है। लेट्स सी आगे जाके के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका क्या बनता है। चूँकि हमने PDM का देखा था सारा सिचुएशन, उन्होंने भी अपना एजेंडा पेश किया था, और महंगाई मार्च के नाम से जो सारी सिचुएशन आई और उसके बाद जो तहरीक अदम एतमाद, वो तो कामयाब हो गई, लेकिन इनकी बेसिकली क्या मोटिव्स हैं ये अभी क्लियर नहीं है। विथ टाइम चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। एक और स्टोरी, इंतखाबात में हमने देखा कि वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश के साथ लंदन से पाकिस्तान आने वाले मियां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा पर तो बरा जमान नहीं हो सके, लेकिन 2017 में अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल होने वाले लीगी कायद का कौमी सियासत में किरदार, उनकी खामोशी, और अब 6 जजेस के खतूत के मामले पर उनके फरीक बनने की खबरें आजकल हम देख रहे हैं कि मौजूद बहस बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अदलिया की जानिब से मेरे साथ जुल्म हुआ। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्होंने ये बात की कि हम 6 जजेस के ख़त पर नहीं बल्कि 5 जजेस के मामले पर फरीक बनना चाहते हैं, जिनके फैसले से मुल्की मईशत बर्बाद हो गई है और दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। सहूलतकार और दबाव में लाकर फैसले करने वाले किरदार एक ही हैं, तहकीकात दोनों अदवार की होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ वाकई खामोशी तोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस हवाले से हम देख रहे थे PTI की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि जी वो बहुत जल्द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालिया दिनों में ये कहा गया। अगर नवाज शरीफ साहब जजिस मामले के मामले में फरीक बन जाते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात क्या होंगे, ये सवाल लेकर हम बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की जानिब। हमाद, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हमाद, किस तरह से देख रहे हैं? ये खतूत आए हैं, खतूत पे पहले कहा जा रहा था कि खतूत से सियासत की जा रही है, अब खतूत पे सियासत तो हो रही है। PTI की तरफ से भी फरीक तकरीबन बना गया जब कमीशन को के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। अब यही बात जो है नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि वो भी फरीक बनना चाह रहे हैं। तो इस बात को शुरू करने से पहले, नवाज शरीफ साहब की बात शुरू करने से पहले, मैं जरदारी साहब की एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि अ पॉलिटिशियन नेवर डाइज, ही मे स्मेल ऑफ डेथ बट ही नेवर डाइज। तो अब नवाज शरीफ साहब, जिनको लग रहा है कि ये सकूत उनका दायमी है, ये खामोशी दायमी है और वो वापस नहीं आएंगे और वो हारे बगैर ही, लड़े बगैर ही हार जाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली हो सकती है। ऐसा नहीं है, वो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको वो ऐसा नहीं होगा कि वो बगैर कोई फाइट पुट अप किए बगैर ही खामोशी से ही इस तरह मामला आगे चलते रहेंगे। तो कुछ ना कुछ तो उनकी तरफ से हलचल होनी थी। जो आइस ब्रेकिंग हमें नजर आ रही है अब इस वक्त, सऊदी अरब उनका ना जाना, अपने भाई के साथ फिर अफ्तारी पे लोगों को बुलाना और फिर फरीक मामले में फरीक बनने का बयान देना, तो शायद वो आइस ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया है, वो हमें नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को इस वक्त जो है वो काम करने चाहिए जो पार्टी की तश्कील नौ जिससे वो कर सके। उनको सख्त ज़रूरत है अवामी राबता बहाल करने की।
جو کام ان کے نمائندگان کو کرنے کے چاہیے تھے، ان کے نمائندگان کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتے کہ شوکت علی صدیقی صاحب کون سی جنگ میں سرخ رو ہوئے ہیں، وہ کس کے خلاف الزام لگا رہے تھے، وہ ان کے نمائندگان بھرپور طریقے سے نہیں بتا پائے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے میرے خیال سے کہ ہماری کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہوتی ہی نہیں ہے، تو کسی کی بات میں وہ وزن ہی نہیں ہوتا. یہ ان لیڈران کا اپنا کیا دھرا ہے، یہ اپنے لوگوں کو اتنا آگے آنے نہیں دیتے. تو یہ کام بھی اب ان کو خود کرنا پڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پارٹی کو دوبارہ سے اس کو اپنے کام شروع کریں، وہاں پر عوامی رابطہ کریں، کیونکہ بڑے لوگ ان کے پارٹی کے صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا عوام میں رابطہ نہیں تھا. دوسری بات جو ان کے نمائندگان اس وقت کر رہے ہیں وہ اپنی حکومت کو کمزور دکھا رہے ہیں. آپ کسی بھی کمزور پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ بات میں اس خطوط کے معاملے میں عدلیہ کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس عدالت میں اپنا کیس لے کر نہیں جانا چاہیں گے جہاں کا جج اپنے آپ کو بے بس ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اداروں کو اور پارٹیز کو خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مخالفین کا کام ہے ان کو کرنے دی. آل رائٹ، ہمارا آپ کا ٹیک آ گیا. ہمارے جو لسٹ ہیں ان سے بھی اس حوالے سے رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. کوکلی اپنے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ وقت کم ہے. لغارے صاحب، یہ جو سچویشن نواز شریف صاحب کی پیدا کردہ سامنے آ چکی ہے، 6 ججز والا معاملہ ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی فریق بننے جا رہے ہیں. وہ 5 ججز والا جو معاملہ تھا، سر اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا یہاں سے معاملات سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، یا کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں آپ اس کو؟ میرے خیال میں یہ بہت پہلے جب میمو گیٹ کا معاملہ آیا تھا تو میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کر چلے گئے تھے اور وہاں جا کر کورٹ میں پیش ہو گئے تھے کہ جی اس کے معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے اور وہاں جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو میمو گیٹ ہے اس کی حقیقت کیا ہے. وہ حسین حقانی کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوٹ پہن کر گئے تھے. اور جب کراچی آئے تو ان کو صحافیوں نے گھیر لیا تھا اور ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پروگرام ہو رہا تھا. بہت برے طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھی آپ کیوں کوٹ پہن کر چلے گئے ہیں جمہوری سسٹم کے خلاف. تو وہ جواب دیتے میں داخل ہوا تو انہوں نے اس وقت ممنون حسین صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ ان کو جگہ دے دیں، اٹھ جائیں. تو میں نے ان سے کہا نہیں پلیز، بہت مہربانی، آپ ممنون حسین صاحب کو نہ اٹھائیں، میں بیٹھ رہا ہوں. میں کہیں بھی جا کر بیٹھ گیا اور پھر میں نے بھی وہی سوال کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے کہ آپ نے کالا کوٹ پہن کر کس کے لیے مسائل کھڑا کرنے کی بات کی ہے. اور اب جو ہے وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 ججوں کے معاملے پر یا 5 ججوں کے والے ایشو پر جانا چاہتے ہیں اور وہ پھر کالا کوٹ پہننا چاہتے ہیں یا ویسے ہی اسی صورتحال میں جانا چاہتے ہیں، تو مجھے اس کا نتیجہ یہ لگ رہا ہے، حاصل یہ ہے اس کا کہ میاں نواز شریف شدید قسم کے نفسیاتی بحران کا شکار ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا گیا ہے. ستمبر میں جب وہ آئے تھے تو ستمبر میں صورتحال ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ سرزمین ان کے ساتھ نہیں ہے. اب مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایرلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی ایرلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. گریجولی یہ سیاسی پورے کا پورا کلچر ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی پارٹی میں دم نظر نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی جلسہ ہو رہا ہے گڑھی خدا بخش میں، کیا یہ پیپلز پارٹی کا وہی جلسہ ہے جو ہر سال ہوتا ہے؟ ہر سال تو اگر آپ نے یہ جلسہ کرنا تھا تو یہ ساری صورتحال اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیز کو ایگزیکٹلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا سچویشن، ایسا سیاسی بحران ہمیں کیوں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جو ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے وہ مقبولیت ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ اگری کرتے ہیں لغارے صاحب سے؟ یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں لغارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نفسیاتی بحران ہے ایک. میاں صاحب کے جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ ریلیونس رکھنے کے لیے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں لغاری صاحب پہ 101% جو ہے وہ متفق ہوں، اور ان کا جو تجربہ ہے، جو انالیسس ہے، میرے خیال میں بالکل واضح ہے. میمو گیٹ، ڈان لیکس، اس کے بعد باقی جو پاناما لیکس کی بات تو ہم نہیں کریں گے، لیکن بہرحال مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر ملک کے اندر تمام جتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو کنوکٹ ہوئے ہوں گے، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ جناب ان کے ساتھ جج نے زیادتی کی ہے، جو کیس ہارتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب نواز لیگ کے سربراہ ہیں، مطلب پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ شہباز کی ہے. اب سوچنا تو یہی ہے کہ یہاں یہ ارریلیونٹ ہو گیا، جیسے بار بار ان کے آنے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ نون جو ہے، نون نکلے گا اور شین آ جائے گی، تو ہوا ویسے ہی ہے. یہ میرے خیال میں ایکسپیکٹڈ تھا. دوسرا دیکھیں، جب نواز شریف صاحب نے باقاعدہ کیمپین شروع کی تو ایک پہلے جلسے یا دوسرے جلسے کے بعد انہوں نے باقاعدہ
جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ مزید جو ہے کیمپین نہیں کریں گے. تو یہ دوسرا انڈیکیشن تھا کہ وہ ارریلیونٹ ہے. اور اب بھی اگر دیکھا جائے دوسرا یہ کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی کس نے, کیا ججوں نے کی کہ نہیں, کسی اور نے کی. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, جب ان کو سیاست سے باہر نکالا, کیا وہ ججوں نے نکالا یا کسی اور نے؟ اب مطلب سوال وہی ہے, پورے سسٹم کے ساتھ لڑیں گے. اب عدالت جا رہے کس کے خلاف, کسی اور کے خلاف یا عدالتی نظام کے خلاف؟ تو جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پہلے کہا تھا نا, دیکھیں زرداری صاحب تو ان کے ساتھ کولیشن میں ہیں, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا جنہوں نے کہا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں, نون لیگ کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں میسج بڑا واضح ہے, اور لغاری صاحب سے میں بالکل اتفاق کروں گا کہ اس وقت شدید قسم کا ایک پریشر ہے میاں صاحب کے اوپر, اور شاید یہ اسٹیٹمنٹ ان کی اسی وجہ سے ہوگی. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن میں جو کہا جا رہا ہے کہ سائلنس از اباؤٹ ٹو بریک, ایک تو یہ اگر خاموشی ٹوٹتی بھی ہے تو ہوگا کیا اس سے حاصل؟ توڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت ججز خط لکھ رہے ہیں, اس وقت آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہیں فل کورٹ ایک یا فل بینچ ایک تمام جو ججز ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے جو ہیں اس پہ تمام انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ملک میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, شاید آگے یہ پاکستان کی سیاست ہے, دوسری جگہ پھر بھی آپ کہیں پر پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو جو ہمارے صحافی ہیں وہ جب تک ان کو معلومات نہ ہو وہ پریڈکشن بھی نہیں کرتے ہیں. پریڈکشن بھی اسی وقت ہوتی ہے جب ان کو معلومات ہوتی ہے, اس لیے کہ پریڈکشن آپ کے لیے یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے, یہی ہم کہہ سکتے ہیں. اب کنفیوژن کا شکار ہیں غالباً نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے, وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے, اور سوشل میڈیا پر ظاہر ہے جو ان کے خلاف ہیں وہ بھی دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں, وائرل کرتے جا رہے ہیں کہ جی وہ میاں صاحب چلے جائیں گے, مایوس ہیں بہت زیادہ وہ ہیں, اور علاج کے بہانے چلے جائیں گے, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی سے ناراض ہے کہ ہم شاید وہ ایک اس چیزوں کو سوشل میڈیا پہ بھی ہم بیس کر کے ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں, لیکن جب تک کوئی کنکریٹ چیز نہ آئے ہم شاید کوئی اوپینین اپنی فارم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ضرور چیزیں میرے خیال میں انسیٹسفیکشن ضرور ہے اس طرف, اور کوئی ایسے سیٹسفیکشن کی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی وہ سیٹسفائنگ ہے کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں وہ سارا کچھ ہوا ہے, نہیں ایسے نہیں ہے. چیزیں ضرور وہ ہیں, اور یہ ہمارے ملک میں فورسز ہیں تمام چیزوں کو جو مینج کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی تو ہائیڈ اینڈ سیک پہ چل رہی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پر جو ہے ان کے ساتھ جو بات کر رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ نون لیگ اپنے طور پر وہ کر رہے تھے اور اپنے اپنے بینیفٹس کے لیے بات کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جناب, آپ کا بھی سوال سے ٹیک آ چکا, لیکن میاں نواز شریف صاحب جن کو ابھی حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے کیسز جس طرح ختم کی ریلیف دیا گیا اس کی بات وہ نہیں کر رہے, لیکن وہ اس کا حساب ضرور لیں گے جو ان کے ساتھ 5 ججز والا معاملہ پیش آیا. میاں نواز شریف صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, حالیہ آنے والے جو دن ہوں گے اس میں پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے اگر وہ ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد اس کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں اور کس حد تک یہ خاموشی ٹوٹتی ہے. اس کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا میں شکریہ ادا کروں گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے ملاقات کل ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.